गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफ्तर। नाजरीन, आज बड़े दुखी दिल से हम अपना ये शो कर रहे हैं क्योंकि एक अफसोसनाक हादसा कल कौमी एयरलाइन PK 8303 को लैंडिंग के वक्त पेश आया, जिसमें अमले के 7 अफराद के अलावा 98 लोग सवार थे, जिसमें मुतअद्दिद जो है वो शहीद हो चुके हैं और 2 या 3 लोग जो हैं अभी इस वक्त मौज़ाती तौर पे बिल्कुल ठीक हैं। कुछ उनको ज़ख्म आए हैं और वो थोड़े जल गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल में है। अल्लाह ताला ने उन्हें मौज़ाती तौर पे बचा लिया है। ये हादसा जब पेश आया उस वक्त 2:37 थी। कुछ ही वक्त की दूरी थी जब उन्होंने लैंड करना था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, और जो अल्लाह को मंजूर होता है उसमें ही हम लोगों की अपनी रज़ा बना लेना चाहिए। जो अल्लाह की रज़ा होती है उसमें ही अपना जो सर है वो झुका लेना चाहिए। लेकिन हम लोग जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, जो शहीद हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, और उनके जो लवाहिकीन हैं उनके साथ हम हैं। कोहिनूर का चैनल के जो लोग हैं, इनके चेयरपर्सन जो है, और हम लोग हैं दिली तौर पे इनके साथ खड़े हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए, ये हादसा पहली बार पेश नहीं आया। इससे पहले 2016 में जुनेद जमशेद साहब, जो एक इस्लामिक स्कॉलर भी थे और बड़ी ही खूबसूरत कलाम पढ़ा करते थे, उनके साथ भी ये पेश आया 2016 में। तभी कौमी एयरलाइन का ये तैयारा था जब हादसा पेश आया, जिसमें वो अजीम जो शख्स है वो आज हम में नहीं है। हमने बहुत से अजीम लोग खोए हैं इस तरह के जो हादसे हैं, लेकिन अब बेशक ये अल्लाह की रज़ा थी और हमने मान लिया, लेकिन इसके बावजूद चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है, एहतियात बड़ी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें एहतियात का भी तो कहा है। जबकि अगर बात की जाए जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं कौमी एयरलाइन की, उनका कहना है कि ये टेक ऑफ करने से पहले तमाम ये जो तैयारा था उसको टेक्निकली तौर पे चेक किया गया था, वो क्लियर था, महफूज था। लेकिन इब्तदाई जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि कुछ परिंदे टकराए हैं और जो लैंडिंग का जो गियर है वो जैम हो गया था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन अभी तक कोई हतमी रिपोर्ट नहीं पेश की गई। ये एक गली में जाके गिरा जिसमें कुछ घरों को भी नुकसान हुआ। अल्लाह ताला शहीद होने वालों के जो दर्जात हैं उनको बुलंद फरमाए, और हम लोग तमाम लोग इस वक्त उन लोगों के साथ खड़े हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं जैसे कोरोना वायरस था, हम लोग अभी उससे लड़ रहे थे, साथ ही ये हादसा पेश आ गया। कोरोना की वजह से भी बहुत से मुतासरीन इस वक्त हॉस्पिटल्स में, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम में नहीं हैं इस वक्त। हम लोग उनके लिए भी दुआ गो हैं, उनके जो फैमिली है उनके साथ भी हम लोग खड़े हैं। आज क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो रहा है, 29 रमज़ान है, 29वां रोज़ा है। आप देख सकते हैं कि अगर आज चाँद नज़र आ गया तो कल ईद होगी, अगर नहीं हुआ तो कल हम लोग 30वां रोज़ा इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब जो ईद की खुशियाँ हैं वो कम हो चुकी हैं। बेशक अल्लाह ताला ने हमें रोज़ों के बाद एक खूबसूरत ईद का दिन दिया है, खुशियों का दिन दिया है, लेकिन इस ईद के दिन में हमने अपने ये जो बहन भाई हैं उनको दुआओं में याद रखना है जो हम में नहीं है, और इनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको भी आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। आज हम लोग अपने शो में बात करेंगे जनाब, रमज़ान ख़त्म हो रहा है, हम अलविदा कहेंगे रमज़ान को। इसके अलावा हम लोग लैलतुल जायज़ा की जो रात होती है, जिसको हम चांद रात कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और ईद की जो नमाज है उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या नमाज घर में हो सकती है, नहीं हो सकती, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। मैं वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद बहराम है जी, खुशामदीद जनाब आपको। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, शहबाज रज़ा कादरी हैं, खुशामदीद जनाब आपको भी, और इनके साथ सऊद अहमद कादरी हैं, खुशामदीद आपको भी। तो मुफ्ती साहब, पहले हमसे आगाज़ करें, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, प्लीज़। हाज़िर है तेरे दरबार में हम, हाज़िर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। और जिन लोगों पे है इनाम तेरा मौला मौला मौला, जिन लोगों पे है इनाम तेरा
محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں مولا مولا مولا، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھیں، تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بغم، اسباب ہوں ان کو ایسے بغم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں غم، حاضر ہے تیرے دربار میں غم، حاضر ہے تیرے دربار میں غم، اللہ کرم اللہ کرم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، خوبصورت کلام خوبصورت آواز میں پیش کیا ہے آپ نے، جزاک اللہ۔ اور مفتی صاحب، کل ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے جس میں بہت سے لوگ جو ہیں اب ہم میں نہیں ہیں، اور اس سے پہلے کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ ہم میں نہیں رہے، اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یقیناً کل جو حادثہ پیش آیا یہ انتہائی غم اندو ہے، غم زدہ کر دینے والا ہے، اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان ہمارے اندر غم کی اور سوگ کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، بالکل، تاکہ ہمارا آپس میں جو محبت کا، اخوت کا رشتہ ہے اس کے بارے میں بھی پتہ لگے کہ ہم اپنے بھائی کے دکھ میں کس قدر شریک ہوتے ہیں، اس کے غم میں کس قدر برابر کے شریک ٹھہرتے ہیں۔ حادثہ کوئی بھی ہو یقیناً وہ غم سے لبریز ہوتا ہے، لیکن ایک وہ حادثہ کہ جو ایک خوشی کے دہانے پر جا کے ہو، اس کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس فلائٹ میں یقیناً بہت سے لوگ ایسے تھے جو کئی دنوں سے اس بات کے منتظر تھے کہ فلائٹ آپریشن بحال ہو، ہم اپنے گھر کو جائیں، گھروں کو واپس، اور وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کو ترس رہے تھے، اور یقیناً عید کے لیے جا رہے تھے، بالکل ایسے ہی، اور بالکل عید سے تقریباً 1 یا 2 دن قبل، اور وہ گھر والے جو ان کے آنے پر خوشی کا اہتمام کر کے بیٹھے تھے، اور ان کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ موت ایسی چیز ہے جو ہر مذہب میں برحق ہے، کوئی مذہب والا موت کا انکار نہیں کرتا، دنیا میں تقریباً 4200 سے زائد مذاہب ہیں، موت پہ سب کا اتفاق ہے، اور اس بات پہ بھی سب آپس میں اتفاق کرتے ہیں کہ جہاں وقت ہے نا آخری، اس نے وہیں پہ رب کو پیارا ہونا ہے۔ بالکل، یہاں پر مجھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ یاد آ رہا ہے۔ آپ کا ایک امتی حاضر ہوا، وہ ڈر رہا تھا، اس نے نا کسی کو دیکھا اور اسے ڈر لگ رہا تھا، عرض کرتا ہے کہ آپ نا جنات کو کہیں مجھے تخت پہ بٹھا کر نہ کہیں دور چھوڑیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جنات اسے اڑا کے لے گئے، نہ جانے کتنا دور لے گئے، جب اس کو جا کے چھوڑا اس نے کہا نہیں مجھے اور دور لے کے جائیں۔ اب وہ دیکھتے ہی دیکھتے نا 7 سمندر پار نہ جانے کہاں چلا گیا،
جیسے ہی اس نے اس زمین پہ اپنا قدم رکھا نا تو حضرت اسرائیل نے اس کی روح نکال لی. اوہو. اب اگلا دن جو تھا نا حضرت اسرائیل کو حضرت سلیمان نے کہا, کیونکہ آپ کو پتہ لگ گیا تھا یہ حضرت اسرائیل سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. حضرت سلیمان کہنے لگے حضرت اسرائیل کو کہ میرے امتیوں کو ڈراتے کیوں؟ عرض کرنے لگے حضور میں نے ڈرایا نہیں تھا, میں نے تو بس دیکھا تھا کیا یہ وہی ہے کہ جس کو میں نے کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھانا ہے. بس میرا دیکھنا تھا اور یہ اپنے آخری جگہ کی طرف منتقل ہوتا رہا, وہاں جاتا رہا. انسان کو قبر اس کی پکارتی ہے, کھینچتی ہے. یہ جس طرح کے حادثات ہوتے ہیں یقیناً یہ انسان کو غمزدہ کر دیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان اس طرح کے حادثات میں جو اللہ کو جان دیتے ہیں, جان بحق ہوتے ہیں, اللہ رب العزت نے انہیں شہادت کا مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو کسی بھی حادثے میں شہید ہو جائے. اور شہید کا مرتبہ کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے, مردہ گمان بھی نہیں کرنا. اور دیکھیں نا وہ بھی شہادت کا مرتبہ ملے, اور رمضان کی حالت میں یقیناً روزہ دار بھی ہوں گے. شہادت کا رتبہ اور اوپر سے رمضان روزہ. اور لطف یہ ہے کہ انسان جس حالت سے دنیا سے جاتا ہے قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں وہی لکھا جاتا ہے. اب جتنے روزہ دار تھے اور روزے کی حالت میں شہادت کا مرتبہ پایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جب وہ اٹھیں گے حشر والے دن قبر سے تو وہ روزہ دار ہی ہوں گے. اور روزہ دار کے لیے رب تعالیٰ حشر میں اپنے عرش کے قریب دسترخوان کا اہتمام کرے گا, دسترخوان بچھائے گا. لوگوں کو حساب کتاب کی پڑی ہوگی, لیکن اللہ کہے گا نہیں, وہ روزہ دار جنہوں نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے آج پہلے ان کی میں مہمان نوازی کروں گا, پھر باقی معاملات بعد کے ہوں گے. اور ایسا روزہ دیکھیں نا, ہم صبح روزہ رکھتے ہیں, شام کو افطار کر لیتے ہیں, لیکن مقدر والے ہیں ایسے لوگ کہ جن کے حصے میں ایسا روزہ آیا کہ انہوں نے سحری تو کی ہے لیکن افطاری ان کی قیامت میں ہوگی, اور قیامت تک ان کے نامہ اعمال میں روزے کا ثواب لکھا جا رہا ہے. یقیناً جب کسی کا کوئی پیارا بچھڑتا ہے, جدا ہوتا ہے, تو جتنے مرضی ہم درد بن جائیں اس ایک کی وہ کمی پوری نہیں کر سکتے. یہ بات اٹل ہے. اگر کسی کا ایک بیٹا فوت ہو گیا, اللہ بعد میں اسے 10 بھی عطا کر دے, لیکن وہ جانے والے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. جانے والے کی جگہ ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. ہم دردی کر سکتے ہیں, اظہار تعزیت کر سکتے ہیں, لیکن اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. تو اس طرح کے موقعوں پہ چونکہ جس طرح آپ نے بھی کہا ہم سب جو اس غم میں مبتلا ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں, تو حوصلہ دیتے ہوئے یہی کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی دی ہے یہ ویسے ہی امانت ہے. جس طرح غالب نے کہا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ تو اللہ رب العزت کی خاص نوازش ہوئی اور ان پر کرم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلانے کے لیے رمضان کا انتخاب کیا. اور بالکل آخری اور تاک رات ختم ہوئی تھی, جو دن چل رہا تھا یا وہ تاک رات والا دن تھا کل جو ہے, تو اللہ رب العزت نے یقیناً کوئی ان کی نیکیاں ایسی ہوں گی اور ان کو جب اللہ رب العزت قیامت میں شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا کہ جو شہید ہو چکے ہیں, اللہ رب العزت جب انہیں کہے گا کہ اپنے خاندان والوں کو بخشواؤ, تو یقیناً اس وقت ان کو دیکھنا قابل رشک ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس وقت تو ان کو لے لیا تھا, لیکن اللہ نے آج جو مقام جو مرتبہ عطا کیا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں تو غم جو ہے اس کے اندر شاید کچھ کمی آ جائے. دیکھیں نا, انسان کوئی آج آیا, کوئی کل آیا, پرسوں 10 سال 20 سال 100 سال, بالآخر چلے جانا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی اور عرض کرتی ہے دعا کرے میرے اولاد نا بچپن میں فوت ہو جاتی ہے. آپ نے کہا کتنی عمر پاتی ہے؟ تو عورت کہنے لگی یہی 200-300 سال بعد فوت ہو جاتے ہیں, اور وہ بچپن کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت عمریں زیادہ ہوتی تھی. تو حضرت نوح نے کہا ایک قوم ایسی آئے گی کہ ان کی اوسط عمر 50 سے 60 سال ہوگی. تو وہ خاتون عرض کرنے لگی پھر ان کا گزر کیسے ہوگا, وہ کیا کریں گے؟ کہا ان کا گزر کے بارے میں گمان نہ کرو, وہ بہت ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ہوں گے. اللہ رب العزت کے ان پہ بڑے کرم اور بڑے عنایات ہوں گے. یہ تو انسان کو رب تعالیٰ کے اس حوالے سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمارے سپرد کی تھی اور جب واپس لی ہے تو ہم کسی گناہ میں مبتلا نہیں تھے, کسی غلط کام میں مبتلا نہیں تھے, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ دار تھے اور سفر کر رہے تھے. آدمی جب سفر کر رہا ہو تو شریعت نے ویسے ہی اسے بہت سی رخصتیں عطا کی ہیں. نماز اس کی قصر ہے, روزہ اسے معاف ہے, دیگر سارے معاملات ہیں, وقتی طور پہ اسے رخصت عطا کی ہے. اب دیکھیں نا, رخصت کسے عطا کی جاتی ہے؟ جو قریبی ہوتا ہے, جس سے تعلق زیادہ ہوتا ہے, جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے. تو بندہ جب سفر میں ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف زیادہ مائل ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ بندہ اپنے گھر سے دور ہے. اور اللہ کی رحمت کو یہ منظور نہیں کہ بندہ جب اپنے قریبیوں سے دور ہو تو رب سے
بھی وہ دور ہو جائے، بلکہ رب تعالیٰ اسے مزید اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اور دیکھیں نا کہ رب تعالیٰ کا کرم ہے ان پہ کہ انہیں شہادت کا مرتبہ عطا کیا ہے، اور یقیناً یہ قیامت میں ان کی نجات کا باعث ہے۔ اور رمضان میں ویسے ہی اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس سے حساب نہیں ہوتا، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھولا ہے، شیاطین کو بند کیا ہوا ہے، پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ اور اس طرح کے دنوں میں شہادت کا مرتبہ پانا یقیناً یہ قابل رشک ہے، اور ان کے مقدر کو سلام ہے۔ وہ یقیناً ہم میں سے بہتر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت دن اور اتنے خوبصورت انداز میں ان کو اپنے پاس واپس بلایا، ایک رمضان کا مہینہ اور آخری عشرہ چل رہا ہو اور اس میں روزے کی حالت میں ہو، اوپر سے آپ کو شہادت کا رتبہ مل جائے، سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگ ان کے لواحقین کے ساتھ، میں پھر سے کہہ رہی ہوں، اس غم کی گھڑی میں ہم تمام لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یقیناً جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ غم کم نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ ہم جتنا بھی کھڑے ہو جائیں لیکن جو ان کا غم ہے وہ کم نہیں ہو سکتا، بس دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر و جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ سعود احمد قادری صاحب موجود ہیں، تو نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے۔ بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، اور الفت آل محمد کو بسا لو دل میں، الفت آل محمد کو بسا کے دل میں، نعرہ حیدر نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، اور ڈرتا رہتا پھر تماشا نہ بنا لے دنیا، ڈرتا رہتا پھر تماشا نہ بنا لے دنیا، آنسو چھپ چھپ آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے، آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، اور لوٹنے کبھی لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، جو فقیروں کو لوٹانے مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت
محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلام سعود احمد قادری نے پیش کیا ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، رمضان جا رہا ہے، دکھی دل کے ساتھ ہم الوداع بول رہے ہیں اس رمضان کو۔ رمضان ہمیں کیا سکھانے کے لیے آیا تھا اور کیا ہم اس سے وہ سیکھ پائے اور کیا ہم کنٹینیو رکھ پائیں گے جیسے ہی رمضان ختم ہو رہا ہے؟ عید کے بعد دوبارہ ہم جیسے روٹین میں واپس آئیں گے۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو انسان کی زندگی میں تبدیلی واقع کرتا ہے، تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک۔ اور بزرگان دین تو کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اگر ختم ہو جائے اور ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ نے ہمارے روزوں کو، نمازوں کو قبول کیا ہے کہ نہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ رمضان جانے کے بعد کیا ہم رمضان کے غم میں رہتے ہیں اور رمضان آنے کی دوبارہ امید رکھتے ہیں، اور کیا رمضان کی تیاری جاری رکھتے ہیں، باقی رکھتے ہیں۔ اگر تو ہمارے اندر دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہوتا ہے عید کا دن آیا اور لوگ ایسے جیسے کسی قید سے چھوٹے ہیں اور نہ نماز کی فکر ہے نہ کسی چیز کی فکر ہے، وہی گالی گلوچ، وہی بد زبانی، وہی فحش گوئی۔ مفتی صاحب، جیسے چاند رات کا دن، چاند رات ہوتی ہے جناب، جیسے چاند نظر آتے اس کے بعد ہی ہم لوگ ایک عجیب طرح کے ماحول میں واپس آ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح غیر اخلاقی حرکتیں، باہر آوارہ گردی، عجیب قسم کی وہ آوازیں لگانا، کہکہے لگانا، آوازیں لگانا وغیرہ۔ تو رمضان جو ہے، رمضان کا مہینہ انسان کی زندگی میں نا تبدیلی واقع کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک روزہ دار جب روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ برے اخلاق، بری عادات، فحش گوئی، ان چیزوں سے وہ نہ بچے تو پھر اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ یعنی کہ روزہ فاقے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف جسم کا یا پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ انسان سارا سال جو کہتا ہے کہ میں کس طرح عمل کروں گا، کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا، کس طرح میں رب کی تابعداری کروں، تو روزہ اسے یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح روزہ رکھا ہے اسی طرح رب کو مناؤ۔ اب صبح سے لے کے شام تک 15-16 گھنٹے کا جو روزہ ہے، انسان بند کمرے میں ہے، وہ کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، لیکن وہ نہیں پیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات فوکس ہو چکی ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا کہ نیکی کیا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں یہی ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تم کوئی بھی کام کرو تو یہ نظریہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مائنڈ نہیں بنا سکتے تو یہ تو عقیدہ رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں نا، روزہ دار کو اس بات کی فکر ہے، احساس ہے، اور اس کا عقیدہ ہے کہ میں بند کمرے میں بھی پانی نہیں پیوں گا، چھپ کے بھی نہیں، اور ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا۔ اب اگر کلی کے لیے پانی منہ میں رکھا تو وہ یہ نہیں کرتا کہ چند قطرے اندر لے جائے اور باقی گرا دے، نہیں، وہ ذرا ایک قطرہ بھی نہیں جانے دیتا، سارا دن منہ کی خشکی کے ساتھ گزار دیتا ہے کیونکہ رب دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کے اندر یہ ہونا چاہیے، جب وہ ناپ تول کر رہا ہو، جب وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے، کسی سے کوئی چیز لے رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے گھر آیا ہے، وہ کسی کے گھر جائے، کچھ بھی وہ کرے تو ہر معاملے میں اس کے ذہن میں ہو کہ رب دیکھ رہا ہے۔ تو جب تک انسان کے اندر کم سے کم یہ تقوی کی صفت پیدا نہیں ہوتی کہ رب دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رمضان صحیح طور پہ نہیں گزارا۔ بلکہ امیر المومنین کا تو طرز عمل یہ تھا نا، جب کسی نے عید کی مبارک دی تو آپ نے کہا جی مبارکباد تو اسے دو جس کے روزے قبول ہوئے، اور جس کے روزے قبول نہیں ہوئے اس کے لیے تو عید نہیں، یہ وعید ہے، یہ تو اس کے لیے رونے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قدر رحمتوں والا مہینہ دیا جو آدمی رمضان میں بھی خود کو نہ بخشوا سکے۔ تو حضور فرما رہے ہیں پھر اس کی بخشش کب ہوگی؟ کہ وہ مہینہ جب جہنم کے دروازے ہی بند ہیں، شیاطین کو جکڑا ہوا ہے، اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی اپنا طرز عمل اس طرح کا رکھتا ہے کہ بس وہ ایک عارضی ہے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوگا تو جس طرح شیطان قید سے چھوٹتا ہے تو اس طرح ہماری عادات پرانی آ جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں ہی رب تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے اور نہ شکری اور نہ فرمانی میں گزارتے ہیں، جس نے رمضان کے اندر قصدن ایک اللہ کی نافرمانی کی، تو روایت میں آیا کہ آقا فرما رہے ہیں آئندہ رمضان تک اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! کتنی سخت وعید ہے اس کے لیے کہ جو رمضان میں اس طرح کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو روزے کی قدر کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ کس طرح رمضان کو گزار رہے ہیں، رمضان کو بسر کر رہے ہیں، اور رمضان جانے کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں ان کے۔ الامان الحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رمضان کا یقیناً غم وہی کرتا ہے نا
کہ جس کا پیارا جدا ہوتا ہے، جسے رمضان سے پیار ہے، تو جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا ہے تو دیکھیں نا ہر طرف الوداع الوداع، ماہ رمضان کی صدایں تو آ رہی ہیں، بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کیا یہ صدا دل سے آ رہی ہے یا زبان سے آ رہی ہے؟ کیا ہم اسے صرف رسماً کہہ رہے ہیں یا حقیقتاً ہم اس کے اندر غمناک ہیں، ہمارے اندر اس کا غم ہے؟ اب اگر تو ہم صرف رسماً کہہ رہے ہیں تو رسم کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ بعض اوقات نا ہم منہ سے صرف الفاظ بولتے ہیں اور دل سے نیت نہیں رکھتے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی دھوبی کو اپنے میلے کپڑے دیں اور اسے کہیں دھو دو، اور وہ دھوئے نہ، کہے میں نے دھو دیے، تو اس کے کہنے سے وہ میلے کپڑے نہیں دھلتے۔ کہا اسی طرح جب تک انسان اپنے دل کو صاف نہ کرے تو زبان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا دل صاف نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، اس میں اپنی نیت کا ذکر کیا ہے۔ اکثر ہم لوگ نماز کیونکہ ہمیں بچپن میں یاد کروا دی جاتی، جب ہم نماز پڑھے ہوتے تو فوراً زبان سے ہماری نماز ادا ہو رہی ہوتی، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہم اس طرح سے نہیں کھڑے ہوتے، ہمارا دھیان کہیں اور جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اگر آپ کی نیت ہے معافی مانگنے کی تو بے شک آپ زبان سے ادا نہیں کر رہے، آپ دل سے اپنی نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے الفاظ کا چناؤ تو ہے نہیں نا، جی، وہ لوگ جن کی زبان ہی نہیں ہے۔ بندہ بسا اوقات ایسی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک گناہ کیا لیکن اب وہ ایک بھرے مجمع میں بیٹھا ہے تو وہ دل سے کہتا ہے اللہ آج رسوا ہونے سے بچا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ ہر چیز دل کے ارادہ، نیت کا نام ہی دل کا ارادہ ہے، زبان سے ادا کرنا نیت نہیں ہے۔ بالکل، جو میرے دل کے اندر ہے، نیت کا مطلب کہ میں نے اپنی ساری توجہ، تمام تر توجہ ایک ذات کی طرف مرکوز کر لی ہے، اسے میں نے مرکز بنا لیا ہے جس کی طرف میں نے توجہ کی ہے۔ اور جب تک دل ہمارا مائل نہیں ہوتا نا، اکثر لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں، یہ معاملات بڑے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ اپنی نیت کا جو قبلہ ہے وہ درست کرے تو وسوسوں سے وہ بچ جائیں گے۔ جب دیکھیں نا مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز شروع کرے اور وہ اس بات کا انتظار کرے کہ کب 4 رکعتیں پوری ہوں اور سلام پھرے، تو اس کو وسوسے ہی آئیں گے، اس کا دل جو ہے وہ مدینہ کی طرف تو مائل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں جب اس نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، وہ اس کے ذہن میں حضرت علی کا وہ قول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں پڑھے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اس کی نیت بالکل ٹھیک ہے، وہ ڈگمگائے گا بھی نہیں، شیطانوں سے بہکائے گا، وہ بھٹکے گا بھی نہیں، وسوسے اس کو ختم نہیں کریں گے۔ مسئلہ صرف نیت کا ہے کہ جس نے رمضان کو صحیح طور پہ گزارا اور رمضان جانے کے بعد اس کی نیت یہ ہے کہ کاش سارا سال رمضان ہوتا۔ بزرگان دین نے یہ بھی لکھا کہ رمضان کا غم اسی کو نصیب ہوتا ہے کہ جس کا یہ ارادہ ہو کہ کاش سارا سال رمضان ہوتا۔ کیوں ارادہ اس کا کیوں ہے یہ؟ کیونکہ وہ چاہتا یہ ہے، اس کو پتہ نہیں اس نے کب مرنا ہے۔ وہ کہتا ہے جب بھی مجھے موت آئے تو مہینہ رمضان کا اور رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوں اور جہنم کے دروازے بند ہوں، شیاطین کو جکڑا ہوا ہو۔ اور دیکھیں نا رمضان کا مہینہ جس طرح گزر رہا اور یہ الوداع کا پیغام بھی دیا جا رہا ہے، تو ساتھ ایک ہڈن میسیج وہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اس بات کی خبر ہو جانی چاہیے کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک پیغام دیا جا رہا ہے، انسان کا نفس ہے جو اسے کئی چیزوں پہ ابھارتا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس پہ قابو پا لے، اپنے اوپر قابو پا لے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے، تو یقیناً اس کا سارا سال جو ہے وہ رمضان کے مطابق گزرے گا۔ کھانا پینا انسان کی جائز خواہشات ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سارا سال ناحق چیزوں کو بھی تو چھوڑ سکتا ہے۔ اب آدمی حلال چیزوں کو رب کے لیے چھوڑ سکتا ہے، 12-14 گھنٹے اس نے چھوڑی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ سارا سال حرام چیزوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ صرف سوچنے کی اور ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے مفتی صاحب ہمیں بڑی خوبصورت پریکٹس کروائی جاتی ہے ان 30 دنوں میں، تاکہ آپ جو ناجائز چیزیں ہیں ان کو آپ آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں ہونے والی، بس ایک پریکٹس ہے جو ہم رمضان میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ ہمارے 11 منتھس ہوتے ہیں اس میں ہم اس کو عمل لے آتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں مفتی صاحب ہمیں بتا رہے تھے۔ اور جی ہمارے ساتھ شہباز رضا قادری موجود ہے، تو میں آپ سے درخواست بھی کرنا چاہوں گی، ایک کلام مجھے بڑا پسند ہے، ایک میں ہی نہیں ان کا قربان زمانہ ہے، میں چاہوں گی آپ وہ تو آج ہمیں سنا دیجئے۔ ایک میں نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، ایک میں نہیں ان پہ
قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور قلب سے غم جس نے خود پار لگانا ہے قلب سے غم جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اور آؤ در زہرا میں پھیلائے ہوئے دم نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اور عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پڑھے عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پڑھے یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا لیکن بریک سے پہلے سعود احمد جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کلام پیش کریں گے اس کے بعد بریک کے بعد واپس آ کے ہم بات کریں گے ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا
اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، اور آپ کی نعت سے جو میرے آپ کی نعت سے جو بن ہے بدن میں میرے آقا جی ذکر تیرے ہمیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے، ذکر تیرے ہمیں بوڑھا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، خوبصورت کلام۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے مہمان مفتی صاحب موجود ہیں جو ہمیں رمضان کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ آخری اشرا ہے، کس طرح سے ہم نے معافی طلب کرنی ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے، اور کس طرح سے ہم نے معافی مانگنی ہے، اور کس طرح سے ہم نے رمضان کے بعد جو عبادات ہے، جو ہماری نمازیں ہیں، کس طرح سے کنٹینیو رکھنی ہے، کس طرح سے دل کو صاف رکھنا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنے باقی جو 11 مہینے ہیں وہ گزارنے ہیں۔ ہمیں جو بریک کے بعد ہمارے بڑے پیارے مہمان جو سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، مبین مدنی نے جوائن کیا ہے۔ خوش آمدید مبین صاحب آپ کا، اور آپ خیریت سے پہنچ گئے؟ اللہ کا بڑا احسان۔ اور آپ کا رمضان کیسا گزرا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھے سے گزر رہا ہے، اور آج کا بھی روزہ اچھے سے گزر رہا ہے؟ الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو مفتی صاحب سے ہم بات کریں گے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ رمضان آخری عشرہ چل رہا ہے، ختم ہونے والا ہے اب تو۔ 5 تاکراتیں تھیں، مکمل ہوگی، گزر چکی ہیں۔ اب جی چاند رات جو کہ لیلۃ الجائزہ کی رات جسے کہا جاتا ہے، یہ کون سی رات ہے اور یہ جائزہ کی رات، کیا خود کا جائزہ لیا جاتا ہے، خود کی عبادات کا جائزہ لیا جاتا ہے اس رات کو؟ لیلۃ الجائزہ، یہاں پہ یہ جائزہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے انعام، انعام، کہ یہ انعام کی رات ہے کہ ایک بندہ سارا مہینہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے ہیں، تو اللہ رب العزت اس رات اسے انعام عطا کرتا ہے، اسے تحفہ دیتا ہے۔ اور انعام کیا ہے؟
روایت میں آیا کہ جب چاند رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نا فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں تمہاری کیا رائے ہے کہ ایک آدمی مزدوری اس سے کروائیں اور وہ مزدوری پوری کر لے پروپر کرے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس کا حق یہ ہے کہ اسے پورا دیا جائے. تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دی ہے کہ انہوں نے میری رضا کے لیے اپنے رمضان کو سبحان اللہ گزارا ہے. اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 راتیں ایسی ہیں عیدین کی، یعنی کہ یہ عید الفطر کی رات اور بڑی عید کی جو رات ہوتی ہے، آپ نے کہا ان راتوں کو جو قیام کرے، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے ان کو گزارے، ان کے اندر کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو. یعنی کہ اس میں جو جاگنے کی بات ہو رہی ہے وہ فزیکلی جاگنے کی بات نہیں ہو رہی. ایک ویسے ہی انسان اگر جاگ کے رہے، ویسے بے شک سویا رہے، لیکن جاگنے کا مطلب ہے نافرمانی نہ کرے. کہ جو اگر اس رات کو اللہ کے نافرمانی میں بسر نہ کرے تو اس دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن سب کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. یعنی کہ اس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے لیلۃ الجائزہ کی. اب دیکھیں نا، ایک آدمی مزدوری کرے، کام کرے، اور جب اجرت لینے کا وقت آئے وہ گھر چلا جائے اور کہے میں اجرت نہیں لیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مزدوری جو کی ہے، جو کام کیا ہے، وہ اس کی اجرت طلب نہیں کرتا، تو اسے کوئی بھی سمجھدار نہیں کہے گا، اسے صاحب بے وقوف کہے گا. اب ایک آدمی پہلے روزے سے لے کے انتہائی رمضان تک رب کی عبادت کرے اور جو آخری رات ہے چاند رات لیلۃ الجائزہ کو رب کی نافرمانی میں بسر کر دے، تو اس کا مطلب یہ تھا اس نے اپنے آپ کو جس اجرت کا حقدار ٹھہرایا تھا جو جنت ہے، تو اس نے اپنے آپ کو اس سے بہت دور کر لیا ہے. اچھا مفتی صاحب، جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ رات جو ہے لیلۃ الجائزہ کی رات، جسے آپ انعام کی رات کہہ رہے ہیں، اس دن جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے ہمیں. اور صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا پورے رمضان میں جتنی ہم لوگ عبادات کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ملتا ہے، یا لیلۃ القدر کی رات کی جو عبادات ہے تو فرمایا گیا اس کا الگ سے اجر ملتا ہے؟ سبحان اللہ، مطلب روزے رکھے اس کا اجر بھی ملے گا اور لیلۃ القدر کی رات کا بھی اجر ہمیں ملے گا. کیا بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ رمضان کے اندر جس طرح افطار کے وقت 6 لاکھ 10 لاکھ کی روایتیں ہیں، اتنے گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے. اور جمعے والے دن جو رمضان میں جمعہ آتا ہے، ہر گھڑی 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. اور جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے تو اللہ نے جتنے الگ الگ آزاد کیے ہوتے ہیں نا، اتنے سارے اکٹھے ایک رات میں اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اب دیکھیں نا، لیلۃ الجائزہ پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جائے نماز بچھائیں اور بیٹھ جائیں تسبیح پکڑ کے اور صبح تک نہ اٹھیں. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے جی. کم سے کم ڈیمانڈ یہ ہے کہ نافرمانی نہ کی جائے. اور اس کا اور لیلۃ الجائزہ میں قیام کیسے کریں؟ کم سے کم طریقہ یہ ہے، مغرب عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے، ساری رات عبادت میں گزرے گی. کیونکہ روایت بتاتی ہے جس نے عشاء پڑھی، سو گیا، صبح اٹھ کر فجر پڑھی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ساری رات وہ عبادت کرتا رہا. یعنی کہ جاگنے کا قیام کا مطلب یہ ہے کم سے کم وہ نافرمانی نہ کرے. بے شک اس نے اگر شاپنگ کرنی ہے تو اسے منع نہیں کر رہے ہم، اور منع کیا بھی نہیں جا سکتا. بعض لوگ اس طرح کی گفتگو سن کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں خرید و فروخت سے روک رہے ہیں یا اس طرح کی چیزوں سے روک رہے ہیں. قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. خرید و فروخت کریں، بازار جائیں آئیں، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اب بازار آتے جاتے ہوئے کہے نہ لگائیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے رستے کے اندر جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹائیں، اللہ کی فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کریں. دیکھیں نا، ایک آدمی اسے یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ جاگے گا تو وہ گناہ کے کام کرے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے وہ جاگے نہ، وہ سویا رہے. تو لیلۃ الجائزہ میں قیام کا مطلب کم سے کم یہ مغرب عشاء اور فجر نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. چونکہ آج کل کی ملکی حالات ہے تو مسجد میں مخصوص لوگ یا محدود لوگ جا رہے ہیں، تو اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں. اور جس نے مغرب عشاء اور فجر پڑھی تو یقیناً اس کا شمار اللہ ان لوگوں میں کرے گا جو ساری رات قیام کرتے رہے، بشرطے کہ اس نے اس رات میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو. بازار بھی جا رہے ہیں، جاتے ہوئے درود پڑھتے جائیں، آتے ہوئے درود پڑھیں، صبح عید کی خوشی ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اسے لیلۃ الجائزہ کی رات، انعام کی رات کہا گیا ہے، جس میں انعام عیدی کی رات ہے جی، عیدی ملتی ہے جی اس رات کو. کیا خوبصورت بات کی. اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کریم میں اتنی خوبصورت راتیں ہیں، تاک رات 5، اس کے بعد پھر ایک خوبصورت رات دے دی گئی جس میں آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا. ہمارے ساتھ مبین مدنی موجود ہے، نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے، اس کے بعد پھر ہم عید کے حوالے سے بات کریں گے.
رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. خود کا لکھا بڑا خوبصورت اردو کو کلام پیش کرنا چاہوں گا. میری آنکھ میں جو آنسو ہیں تیری نعت سناتے ہیں. میری آنکھ میں جو آنسو ہیں تیری نعت سناتے ہیں. میرے غم میں آئیں گے وہ یہ آثار بتاتے ہیں. میری آنکھ میں جو آنسو ہیں اور تنہائی کا وہ عالم تیری یاد کا سہارا. تنہائی کا وہ عالم تیری یاد کا سہارا ہے. وہ مان یا حقیقت میرے پاس وہ آتے ہیں. ہے گمان یا حقیقت میرے پاس وہ آتے ہیں. میری آنکھ میں جو آنسو ہیں. قبر کے حوالے سے بڑا خوبصورت شعر ہے. میں سجاؤں گا قبر محفل تیرے ذکر کی. میں سجاؤں گا قبر میں محفل تیرے ذکر کی. زیر زمین بھی عاشق تیری نعت سناتے ہیں. زیر زمین بھی عاشق تیری نعت سناتے ہیں. میری آنکھ میں جو آنسو ہیں تیری نعت سناتے ہیں. میرے غم میں آئیں گے وہ یہ آثار بتاتے ہیں. میری آنکھ میں جو آنسو ہیں اور دنیا میں بڑھتے ہیں جو دم تیری الفتوں کا. دنیا میں بڑھتے ہیں جو دم تیری الفتوں کا. بے خوف پل صراط سے وہ لوگ گزر جاتے ہیں.
مدنی نہ رکھے تعلق. اس شعر میں نے اپنا تعلق مدنی پیش کیا ہے. مدنی نہ رکھے تعلق دنیا کی رنگ و بو سے. مدنی نہ رکھے تعلق دنیا کی رنگ و بو سے. نسبت سے ان کی اس کے سب کام سنور جاتے ہیں. نسبت سے ان کی اس کے سب کام سنور جاتے ہیں. میری آنکھ میں جو آنسو ہیں تیری نعت سناتے ہیں. میرے غم میں آئیں گے وہ یہ آثار بتاتے ہیں. خوبصورت کلام، جزاک اللہ. مفتی صاحب، ہم نے رمضان کے بارے میں بات کی، آپ نے لیلۃ الجائزہ کے بارے میں ہمیں بتایا. اب ہم عید کے بارے میں بات کرتے ہیں. خوشی کا ایک دن جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے. اس حوالے سے کیونکہ کرونا بھی ہے اور کرونا میں مساجد میں اتنا زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، SOPs کا بھی خاص خیال رکھا جائے گا. تو کیا عید کی جو نماز ہے ہم گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ عید کی نماز کی جو شرائط ہیں ان میں سے مسجد شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ عید کی نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے جب ایک نماز پڑھانے والا ہو اور اس کے علاوہ کم سے کم 3 افراد اور ہوں. جب 4 افراد ہوں ٹوٹل تو عید کی نماز کا اہتمام گھر میں کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر مسجد قریب ہے تو مسجد کے اندر SOPs کے مطابق نمازی محدود ہیں، تو ایک مسجد میں 1 سے زائد مرتبہ مختلف اوقات میں آدھے گھنٹے 20 منٹ کا وقفہ رکھ کے 2 یا 3 جماعتوں کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے. اب ہر گھر میں نمازیوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ جگہ نہ ہو، اسپیس کا مسئلہ ہو، یا اتنے افراد نہ ہو، افراد نہ ہو، گھر میں کس کو بلائیں کس کو نہ بلائیں. کچھ گھر کی پردہ داری بھی ہوتی ہے، کچھ پرائیویسی بھی ہوتی ہے. تو اگر تو جوائنٹ فیملی ہے، بڑا مکان ہے، بڑی چھت ہے، تو وہاں پر تو وہ نماز ادا کریں. لیکن جس محلے میں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ ایوریج وہاں پہ کتنے نمازی جو ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں، اس کا اندازہ لگا لیں، تو اس کے حساب سے 2 یا 3 جماعتوں کا وہاں اہتمام کر لیں، تو اس طرح نماز ان کی ادا ہو جائے گی. اور اسی طرح عید کی نماز ہے تو واجب ان کے لیے ہی جن پر جمعہ واجب ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ شرط ہے اور نماز سے پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عید کی نماز میں خطبہ سنت ہے اور یہ نماز کے بعد ہے. اب ایک عام آدمی، سادہ آدمی سوال یہ کرے گا، وہ کہتے ہیں جی میں گھر کا سربراہ ہوں، میرا دل کرتا ہے میں گھر میں نماز پڑھاؤں، تو میں خطبہ کیسے دوں؟ تو خطبہ دینا کوئی اتنا مشکل نہیں، سادہ سا. اگر وہ 2 خطبے ہیں، 2 خطبوں کے درمیان اس نے بیٹھنا ہے، اگر وہ پہلے خطبے میں قرآن پاک کی سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے، اس کے بعد 1-2 آیتیں جو اسے آتی ہیں، کوئی دعا اسے آتی ہے وہ پڑھے، بیٹھ جائے، پھر دوسرے خطبے میں کھڑا ہو، بے شک سورہ فاتحہ ہی دوبارہ پڑھے. یہ میں اسے بتا رہا ہوں جسے کچھ بھی نہیں آتا، اسے کم از کم سورہ فاتحہ تو آتی ہے نا، اس کے بعد کوئی تسبیح کوئی کلمہ وہ پڑھ لے، تو اس طرح اس کا جو خطبہ ہے مسنون وہ بھی ادا ہو جائے گا. اور عید کی نماز کا طریقہ تو وہی جو 6 تکبیریں کے ساتھ ادا کرنی ہے وہ اس کے مطابق ہی اس کو لے کے چلے گا اور اس کو اس پہ عمل کرنا ہوگا. اس کا مطلب ہے گھر میں ادا کر سکتے ہیں جماعت کے ساتھ 5-6 لوگ آپ نے ذکر کیا، کم از کم 4 افراد ہوں، 4 افراد موجود ہوں. مفتی صاحب، عید کے بارے میں بتایا گیا صبح کے وقت جب آپ نے جانا ہے تو میٹھا کھانا چاہیے، اور میں چاہوں گی اس بارے میں بھی آپ مکمل عید کے حوالے سے جو مستحبات ہیں وہ کافی سارے بیان کیے. مثال کے طور پہ نمبر 1 تو ہے حجامت بنوانا، کہ انسان اپنے بال بنوائے، کٹنگ کروائے، یعنی کہ وہ اچھا نظر آ رہا ہو. دوسرے نمبر پہ اسے حکم دیا کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، اگر پاسبل ہو تو نیا لباس پہنے، اور اگر نیا لباس نہیں ہے وہ پرانا پہننے کو معیوب نہ سمجھے. کئیوں کے جس طرح آج کل لوگ متاثر ہوئے ہیں، گھر کے حالات نہیں ہیں تو بچے ہیں وہ گھر جھگڑا نہ کریں، بڑے چھوٹوں سے الجھے، چھوٹے بڑوں سے الجھے نہ کہ ہمیں نئے کپڑے لے کے دیں. معاملات سب کے جو ہیں وہ اس وقت محدود چل رہے ہیں. صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو لگائیں، مسجد کی طرف چل کے جائیں مسجد اگر جانا ہے، اور
مسجد جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھائیں، کیونکہ اس عید کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل زیادہ جو سنت طریقہ وہ تو کھجور کھانے کا ہے، اور اگر کھجور کھا رہے ہیں تو اسے طاق عدد میں کھائیں، 1 کھا لیں، 3 کھا لیں، 5 کھا لیں طاق عدد میں۔ لیکن ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے ہاں دیگر میٹھی چیزیں بھی کھائی جاتی ہیں، وہ کھائیں اور اس کے بعد عیدگاہ کی طرف جائیں، اور مستحب ہے پیدل چل کے جائیں۔ اگر مسجد قریب ہے یا جہاں ہم نے عید ادا کرنی ہے عیدگاہ قریب ہے تو پیدل چل کے جانا مستحب ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ ہم جائیں کسی اور رستے سے اور آئیں کسی اور رستے سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مستحب ہے۔ اب اگر کسی کا رستہ ایسا ہے کہ جانے والا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرے رستے سے ہے تو وہ رستہ خراب ہے، تو وہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے، وہ پھر اسی رستے سے واپس آ جائے۔ جیسے ایک مستحب ہے، بہتر ہے، وہ بھی اگر جب اس کے لیے آسانی ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور چونکہ عید الفطر ہے اور عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات تشریق، یعنی کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ منہ کے اندر پڑے، آہستہ آواز میں، اونچی آواز میں نہیں، چونکہ عید الفطر ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس نام کے اندر ہے عید الفطر، وہ فطرانہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے، عید کی نماز سے قبل وہ فطرانہ بہر صورت ادا کر دے۔ اگر کسی وجہ سے ادا نہیں کر سکا تو عید کے بعد معاف نہیں ہوگا، کیونکہ فطرانہ جس پر واجب ہے اس نے وہ ادا کرنا ہے، اور کم از کم تقریباً 100 روپیہ فی کس فطرانہ بن رہا ہے، آدمی نے اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے ادا کرنا ہے، اور وہ ادا کرے اور کسی مستحق کو دے، اور سفید پوش کا خیال رکھے۔ اور اگر مجھے پتا ہے کہ میں کسی مستحق کو دے رہا ہوں تو پھر اسے دیتے وقت فطرانہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی دل آزاری ہوگی، اسے عیدی کہہ دیں، تحفہ کہہ دیں، اسے کہیں یہ مٹھائی ہے رکھ لو، بچوں کے لیے کچھ لے جاؤ، مطلب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب مجھے پتا ہے کہ یہ مستحق ہے، اگر کسی ادارے کو ہم فطرانہ دیں پھر وہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ فطرانے کے جو مصارف ہیں وہ کچھ اور ہیں، نفلی صدقے کے مصارف کچھ اور ہوتے ہیں، اس کو خرچ کرنے کے طریقہ کار ہے، وہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہاں میں کسی فرد کو نہیں دے رہا، وہاں پہ کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی۔ جب کسی فرد کو دے رہے ہیں تو وہاں پر یہ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی پردہ داری رکھی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ سر عام دینے کی بجائے چھپ کر دیا جائے۔ اب آدمی کہے کہ صبح میں جاؤں گا اور سب کے سامنے عیدگاہ میں اسے دوں گا تو اس سے اس کی دل آزاری ہوگی، اور اگر دینا بھی ہے تو پیک کر کے کسی اچھے طریقے سے آسان انداز میں دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب میں یہاں پوچھنا چاہوں گی، جیسے آپ نے ذکر کیا جو مستحق لوگ ہیں ان کو دے دیجئے اور چھپ چھپا کے دے دیجئے، عیدی کی صورت میں دے دیجئے ان کے بچوں کو یا انہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کو؟ صدقہ فطر بالکل قریبی رشتہ داروں کو دینا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ صرف چند لوگ ہیں جنہیں نہیں دے سکتے، اولاد اپنے والدین کو، ٹھیک ہے، والدین اپنی اولاد کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، یہ نہیں دے سکتے۔ باقی بہن، بھائی، چاچا، تایا، کسی بھی رشتہ دار کو، اور بلکہ رشتہ دار کو دیں گے تو ڈبل ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ثواب صدقے کا ہے اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ہے، کہ آپس میں جو محبت ہے وہ بڑھ جائے گی رشتہ دار۔ اور حکم بھی یہ ہے کہ جب بھی ہم نے مستحق ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارے قریبی ہو، یعنی کہ رہتا بھی قریب ہو، پڑوس میں رہتا ہو اور رشتہ دار ہو، اور اگر پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ دور کا رشتہ دار پھر پڑوسی، یعنی کہ ترتیب ہے درجہ بدر، جب ہم قریب والے کو چھوڑ کے دور والے کو دیں گے تو یہ ناحق ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، حکم پہلے بھی یہی تھا کہ جس علاقے سے جو زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی وہ وہیں پہ خرچ ہوتی تھی، جو جہاں سے اکٹھا ہو رہا ہے وہ وہیں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے قریبی ہیں ہم سب سے پہلے ان کو دیکھیں۔ اب ایک آدمی کے گھر کے اندر اگر کوئی مستحق ہے، جوائنٹ فیملی ہے، گھر میں سب کو پتا ہے، مستحق ڈھونڈنا کو مشکل نہیں ہوتا، جوائنٹ فیملی میں سب کو پتا ہے بھی یہ 2 مہینے سے کام پہ نہیں جا رہا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اندر اس کا جو ضمیر ہے، جو خودداری ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی وہ دستِ سوال دراز کرے، تو اس کی پردہ داری کا لحاظ رکھنا مجھ پر ضروری ہے، کیونکہ آج اگر اس کی میں مشکل میں کام آؤں گا تو یقیناً رب تعالیٰ حشر میں میری مشکل کو دور کرے گا اور وہاں پر میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو ہم نے سفید پوشی، یعنی کہ کسی بھی معاملے میں اسلام کا یہ بڑا پیارا حسن ہے، اسلام کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتا، حتیٰ کہ ایک مقام پہ کہا کہ مومن کی حرمت اتنی ہے کہ اگر کسی آدمی کو 2 آپشنز دیے جائیں کہ کعبے کی دیوار کو توڑ دو یا مومن کو بے عزت کرو، تو اس پر لازم ہے وہ دیوار توڑ دے اور مومن کی بے عزتی نہ کرے، یعنی کہ اتنا مرتبہ اور اتنا مقام دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے وہ لوگ سوچیں جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ تان و تشنیع کے تیر برساتے ہیں، تیر چلاتے ہیں، وہ ذرا غور کریں وہ کر کیا رہے ہیں، کہ جس مومن کا مقام رب کی بارگاہ میں، اور بالخصوص روزہ دار، کہ رب کہہ رہا ہے روزہ دار کے منہ کی بو مجھے کستوری اور عنبر سے زیادہ پسند ہے، اور ان کی اگر ہم توہین کرتے ہیں،
اہانت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ ہم تو رب تعالیٰ کی رحمت سے بڑا دور ہو رہے ہیں. تو عید جس طرح آپ نے ایک بات اور کی تھی کہ یہ لوگ بھی متاثر ہیں, عید خوشی کا تہوار بھی ہے لیکن غم کی فضا بھی ہے, تو کیا کریں؟ دیکھیں اسلام میں جو خوشی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم حدوں کو توڑ دیں. خوشی کیا ہے؟ انسان کی سب سے بہتر خوشی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہو جائے. کیا بات ہے. اور عید نام ہی خوشی کا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اس عید پہ اگر کسی کو جو متاثر ہے اس کی مدد کریں, اور کسی کی خوشی کی وجہ سے انسان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی, اس کی اگزامپل نہیں ملتی. اگر میری وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے, دیکھیں نا ایک آدمی اگر وہ 4 سوٹ بناتا ہے, اگر وہ سوچے نہیں اس دفعہ میں 1 بناتا ہوں اور 3 کسی کو لے کے دیتا ہوں, تو ذرا دیکھیں وہ خوشی اس کو جو حاصل ہوگی. عید نام اس چیز کا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کی بیٹیاں حاضر ہوئیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں نا نئے کپڑے چاہیے. امیر المومنین ہے اور مسلمانوں کے امیر, سلطنت آپ کے پاس ہے. تو آپ نے کہا میرے پاس نا نئے کپڑے دلانے کے پیسے نہیں ہیں. جب بیٹیوں نے اصرار کیا تو مجبور ہو گئے, اپنے خزانچی کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے نا 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو. تو آپ کے خزانچی نے کہا, جو جواب دیا اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ آج میرے خزانچی نے مجھے تباہ ہونے سے بچا لیا. کیا کہا تھا؟ خزانچی نے کہا آپ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ مانگ رہے ہیں, کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں میں یہ گارنٹی نہیں دیتا, میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے ساتھ ایسا قرض لے جاؤں جس کو بعد میں ادا نہ کر سکوں. تو ہمیں عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں اور لوفر بن جائیں, آوارہ ہو جائیں, جو دل میں آئے کریں. جس طرح کھانا, اب عید کے موقع پہ کھانا لیتے ہیں, اب بچے اتنے سارے پیسے لے لیتے ہیں اور چیزیں کتنی ضائع کرتے ہیں. یہ والدین کو چاہیے نا ان کی تربیت کرے کہ چیز اتنی لیں جتنی وہ کھا سکیں اور باقی پیسے جو ہیں اس کو شیئر کریں. دوسروں کے ساتھ مل کے کھائیں. ذکر کیا کیونکہ بچے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا عید پہ, آپ دیکھتے بچے باہر جا رہے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو ساتھ والے بچے ہیں جن کے پیرنٹس اتنا افورڈ نہیں کر پاتے, تو چاہیے ان کا بھی خیال رکھا جائے, کیونکہ ان میں بھی کہیں نہ کہیں کمپلیکس آ جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کے پاس عیدی اتنی زیادہ ہے, اتنی آزاد, یا تو آپ اتنے پیسے ہی نہ دیں اپنے بچوں کو, کم دیں یا پھر تقسیم کر دیجیے. بچوں کو تربیت کریں کہ ان کو بتائیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو کسی کو دکھائیں نہ, تاکہ کسی کی دل آزاری کر لیں یا پھر دکھائیں. ہاں دکھائیں نا, اس کو چھپا کے رکھیں. اب دیکھیں نا بچے آپس میں چھوٹے چھوٹے, اور کھلونے جس طرح کی عید پہ چلتے ہیں وہ, اب خیر میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن اس سے وہ تکلیف دہ چیزیں ہیں, اور بچوں کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ کاش یہ چیزیں ریئل ہوتی اور ہم اس سے کھیلتے اور یہ کرتے تو وہ کرتے, اور رستے میں کھڑے نشانہ بازی کر رہے ہیں, وہ نہیں دیکھتے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, آتش بازی بھی کرتے. یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کے والدین نے اگر ان کو پیسے دیے ہیں تو وہ کس مصرف میں لائیں. اب دیکھیں نا اتنی ساری چیزیں ضائع ہو رہی ہیں, اگر یہ چیزیں ضائع نہ ہو اور ضائع ہونے سے بچائیں تو کئیوں کے گھر اگر عید والے دن, دیکھیں نا کئی ایسے گھر بھی ہوں گے, ہم تو سویاں کھا کے چلے جائیں گے نماز پڑھنے, کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے گھر سویاں پکانے تک کا سامان نہیں ہوگا, تو ان کی پرواہ کون کرے گا؟ یہ ہم نے ہی دیکھنا ہے کہ سارے معاملات کس طرح کرنے. اور عید کا معنی بھی یہ ہے کہ میں دوسروں کی خوشی میں شامل ہوں اور ان کو اپنے ساتھ شریک کروں. یہ نہ ہو کہ اگر ہمارے محلے کے اندر سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں اور ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ اس کے پاس کپڑے, وہ شرم کا مارا گھر سے باہر نہ نکلے, تو لوگ پوچھیں گے تم نے کیا حلیہ بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید پڑھانے جا رہے تو ایک بچہ رو رہا تھا رستے میں, تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی سب بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں, میرا کوئی ہے نہیں, میں یتیم ہوں, تو میرے پاس نا کپڑے ہی نہیں ہیں, تو میں اس لیے اپنی یتیمی پہ رو رہا ہوں. تو آپ نے نا اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر لے گئے. سب صحابہ عید گاہ میں عید کی نماز کے منتظر ہیں کہ حضور آئیں گے نماز پڑھائیں گے. آپ گھر لے کر گئے اور گھر جا کر بچے کو نہلایا اور کہا بچے کو اسی طرح کا لباس پہناؤ جس طرح حضرت امام حسن اور حسین نے پہنا ہے. اور جب بچہ لباس پہن کے آیا تو آپ نے نا اس کی انگلی پکڑی اور کہا تم کہتے ہو تمہارا کوئی نہیں, کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں کہ محمد تمہارے ہیں؟ اب ذرا تصور کریں نا کہ سارے صحابہ عید کے منتظر ہیں اور آپ گھر گئے اور اس بچے کی انگلی پکڑ کے لائے ہیں اور اس کو عیدگاہ لے کے جا رہے ہیں کہ وہ بچہ جو اپنی یتیمی پہ رو رہا تھا اسے پھر اپنی یتیمی پہ رشک آ رہا تھا کہ میرا تھا تو کوئی نہیں, لیکن رب تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کیے ہیں جن کے صدقے رب نے سب بنایا ہے. ہمیں بھی نماز پڑھتے جاتے ہوئے اگر دیکھیں کوئی محلے دار اس طرح کا ہمیں رستے میں نظر آتا ہے تو ہم اس سے نظریں نہ چرائیں. ہم یہ نہ کریں کہ منہ چھپا کے گزر جائے, بعد میں کہہ دوں گا میں نے دیکھا ہی نہیں, بلکہ ہم
ہر محلے دار کو پتہ ہوتا ہے کہ اس محلے میں کون مستحق ہے, کون مستحق نہیں, کسی کیا ضرورت ہے. ان کی ضرورتوں کو قبل از وقت پورا کریں گے تو صحیح معنوں میں عید یہی ہے. اب ہمسایہ ہمارا اس حال میں ہو, ہم عید کی نماز پڑھ آئے, مبارکباد دے آئے, معانقے کریں, مسافے کریں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں قبول تب ہوگا جب لوگ ہماری وجہ سے خوش ہوں گے. اچھا مفتی صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا مسافہ کرنا, اور عید پہ تو اسپیشلی جب عید نماز ادا کی جاتی تو گلے لگ کے ملا جاتا ہے, اب تو منع کر دیا گیا ہے عید مبارک اس طرح سے کہنے. اس حوالے سے بھی بتائیے گا, کیا آپ عید مبارک کہہ دیجئے؟ منہ سے عید مبارک کہہ دیں, گلے ملنا کو ضروری نہیں, ہاتھ ملانا بھی ضروری نہیں. بالخصوص وہ لوگ جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں ان پر تو فرض ہے, ہاں ان پر تو فرض ہے اس صورتحال میں کہ وہ ڈسٹینس رکھیں. اور وہ لوگ جو بالکل اگر فٹ ہیں اور اگر وہ ایس او پیز پہ عمل کرتے ہیں, سینیٹائز کرتے ہیں, سارے معاملات یوز کرتے ہیں, پھر بھی ان سے بہتر ہے کہ ایک حد تک رہیں, اور وہ بھی سرے عام گلے نہ ملے, سرے عام مسافہ نہ کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ باپ بیٹا ہی ہو, لیکن ان کی وجہ سے کئی اور مسافہ کرنے آ جائیں, کئی اور گلے ملنے آ جائیں, تو معاملہ خراب ہو جائے گا. پھر ہم منع بھی نہیں کر پاتے, وہ صورتحال ایسی ہوتی ہے نا, ایک چیز کو محدود رکھنا ہے ہم نے, تو اس کا بہتر حال یہی ہے کہ اسے ہم فی الحال سٹاپ رکھیں. اور اس کو وقت جو ہے سدا ایک جیسا نہیں رہتا, انشاءاللہ وقت ختم ہو جائے گا, مسافر بھی باقی رہیں گے اور معانقے بھی باقی رہیں گے. بالکل. مبین مدنی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے کلام سنیں گے اور پھر ہم آپ سے بات کریں گے اس حوالے سے بھی. یا رسول اللہ وعلا علیہ وسلم یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا یا رسول اللہ, میں بے قرار تھا, میرا قرار
بہار آپ سے ہے. اور خوبصورت شعر ہے. میں اسے یقین سے زندہ ہوں آپ زندہ ہیں. میں اسے یقین سے زندہ ہوں آپ زندہ ہیں. میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی میرا یہ وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی میرا یہ وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو پڑھا ہے، بہت ہی خوبصورت میں ماشاءاللہ، جزاک اللہ. مفتی صاحب، عید کے بعد فوراً سے روزے رکھے جاتے ہیں، کچھ 6 روزے رکھتے ہیں لوگ. کیا عید کے اگلے دن ہی سٹارٹ کر دینے چاہیے یا پورے ماہ میں کسی بھی وقت آپ رکھ سکتے ہیں؟ پورے ماہ میں کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ایک اصول یہ بیان کرنا چاہوں گا. یہ نفلی روزے ہیں، شوال کے روزے. عید والے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے. حرام ہے. نفلی روزے ہیں
کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری چونکہ پریکٹس ہوئی ہے، جی ہم روزے رکھ کے عادی ہو چکے ہیں، تو ایک دن کے بریک کے بعد ہم لگاتار اسے رکھ سکتے ہیں۔ اگر تو یہ نیت ہے تو پھر بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم 6 روزے رکھنے ہیں شوال کے، کیونکہ ان کی بڑی فضیلت بیان ہے، جو 6 روزے رکھے ایسے ہی جس نے سارا سال روزے رکھے ہیں۔ کیا بات، وہ کہتے ہیں ہم ہر پیر کو روزہ رکھ لیا کریں گے، یا جمعے والے دن رکھ لیا کریں گے۔ نفل روزہ صرف جمعے کو نہیں رکھ سکتے، وہ یہاں پھر جمعہ رات کا رکھنا ہوتا ہے ساتھ، یہاں پھر ہفتے کا رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جمعے کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ صرف نفل روزہ رکھنا مکروہ ہے، ہو تو جاتا ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے بندہ یہ دیکھے اس کی مصروفیت کیا ہے، روزمرہ کی زندگی کیا ہے، معاملات کیا ہیں، اپنے آپ کو وہ مشقت میں نہ ڈالے۔ اب یہ نہ ہو کہ وہ نفلی روزہ رکھ لے اور ان دنوں میں رکھے جن دنوں میں اس کا کام سٹارٹ ہونا ہے، کام شروع ہونا ہے، وہ جائے اور جا کر پھر وہ یہ سوچے کہ جیسے میں روزہ رکھ کے پھنس گیا ہوں۔ روزے کی روحانیت متاثر نہیں ہونی چاہیے، یہ روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں جو نبھا سکتا ہے، روزے کی قدر کر سکتا ہے تو وہ رکھے، اور روزہ رکھتے ہوئے یہ نیت تو ٹھیک ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے یا اس کی فضیلت زیادہ بیان ہوئی، لیکن بیٹر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ بس اللہ راضی ہو جائے، نیت اس کی یہ ہو۔ باقی جنت تو یقیناً ملے گی، سال کے روزوں کا ثواب بھی ملے گا، وہ ہونا چاہیے، لیکن جو فرسٹ اس کی نیت ہے وہ اللہ کی رضا ہو، تو اللہ کی رضا اس کا جب پیش نظر اس کا مقصد ہوگا تو انشاءاللہ اس کا جو روحانیت ہے وہ صحیح طرح اسے حاصل ہوگی۔ بالکل، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ پروگرام کے اینڈ پہ ہم آپ سے دعا بھی کروائیں گے۔ مبین مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ ناطقہ موجود تھے ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ، کیونکہ آج رمضان کا ہم آخری شو کر رہے ہیں، کیونکہ کل سنڈے ہے، اگر کل روزہ بھی ہوگا تو ہمارا شو نہیں ہوگا۔ تو آج میں اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میری ٹیم میں جتنے بھی لوگ ہیں، میرے پروڈیوسر ہیں سلار صاحب ہیں، ہمایوں اسلم صاحب ہیں، بلال صاحب ہیں، اور میرے کیمرہ مین معزز کیمرہ مین ہیں شہری بھائی ہیں، اس کے علاوہ خالد جٹ صاحب ہے، کامران بھائی ہیں، پی سی آر کے لوگ ہیں، ایم سی آر کے لوگ ہیں، میرے جو اسپورٹ بوائے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میرا میک اپ آرٹسٹ علی ہے ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ تمام لوگ جب ملتے ہیں تو ہم ایک شو لے کے آگے حاضر ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا میں نام نہیں لے سکی اس وقت، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو اس وقت اس شفٹ میں موجود نہیں ہیں، تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہمایوں صاحب کا بہت زیادہ شکریہ، ہمارے جتنے اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ پورے مہینے میں ہمارے ساتھ رہے، ہمارے رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہ گئے، ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ سوشل ورکر ہمارے ساتھ تھے، بڑے پیارے پیارے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود تھے، ان تمام لوگوں کا شکریہ، کیونکہ آپ لوگوں کے آنے سے یہ ہم چھوٹی چھوٹی جو محفلیں سجاتے تھے ڈیلی، یہ ممکن ہوا۔ میرے پی سی آر، میرے ایم سی آر کے جتنے بھی لوگ ہیں، معزز ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ پوری ٹیم جب کام کرتی ہے نا تو ہی ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک شو کے پیچھے بہت زیادہ لوگوں کی محنت ہوتی ہے جن کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، جن میں ہمارے کیمرہ مین ہیں۔ میں پھر سے دوبارہ سے ان کا شکریہ ادا بھی کرتی ہوں اور ان کو عید مبارک بھی کہتی ہوں، اور ان کا دل سے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ ان کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ شاید یہ کیمرے کے آگے تو نہیں ہوتے، لیکن کیمرے کے پیچھے رہ کے ان کی بڑی زیادہ محنت ہوتی ہے۔ ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ کوہ نور کے جتنے لوگ ہیں، امپلائیز ہیں، تمام لوگوں کا شکریہ، ان کو عید مبارک بھی۔ اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں، ہم نے جتنے بھی شوز کیے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں اپنی ٹیم کی طرف سے، میری طرف سے۔ اگر کسی کے دل آزاری ہوئی لاشعوری طور پہ تو بھی میں معافی کی آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ سے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے اپنا یہ شو۔ اس کے علاوہ پھر سے میں وہ حادثے کی بات کروں گی، کل جو پیش آیا، افسوسناک حادثہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اس کے علاوہ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خوش رہیے، عید پہ اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ یتیموں کا، نادروں جو لوگ ارد گرد کے لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانا پکا ہے یا نہیں پکا، آپ نے ان تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا باری تعالیٰ تیری دی ہوئی توفیق سے تیرا مہمان ہمارے پاس آیا تھا رمضان، ہم نے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اس کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یا باری تعالیٰ ہماری اس عاجزانہ خدمت کو قبول فرما۔ آمین۔ یا باری تعالیٰ ہمارے روزے، نمازیں، ہمارے فطرانے، زکوٰۃ، صدقات و خیرات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ یا باری تعالیٰ ہمیں سارا سال جس طرح ہم نے رمضان گزارا، اسی طرح ہمیں نیکیوں میں، عبادات میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا باری تعالیٰ یہ مہینہ رحمت بن کے آیا، اس میں عشرہ رحمت بھی تھا، عشرہ مغفرت بھی تھا، اور عشرہ جہنم سے نجات کا چل رہا ہے۔ یا باری تعالیٰ ان تمام عشروں کا صدقہ ہم پہ رحمت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ آمین۔ یا باری تعالیٰ
اس مقدس مہینے کی مقدس ساعتوں کا صدقہ یا باری تعالیٰ پوری دنیا میں اس وقت جو وبا پھیلی ہے یا باری تعالیٰ اس وبا کو ختم فرما. جتنے متاثرین ہیں الہی انہیں صحت یابی عطا فرما. یا باری تعالیٰ بالخصوص اہل اسلام والوں پہ اپنا رحم و کرم فرما. جتنے متاثرین یا باری تعالیٰ اس وبا کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, الہی ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما. یا باری تعالیٰ بالخصوص کل جو کراچی میں سانحہ پیش آیا یا باری تعالیٰ اس سانحے میں جتنے افراد شہید ہوئے تمام کے درجات میں بلندی فرما, تمام کی کامل مغفرت فرما. یا باری تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا باری تعالیٰ اس مقدس ساعتوں کا صدقہ ہماری عاجزانہ التجاؤں کو, ہماری ناقصانہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا باری تعالیٰ مقدس ساعتوں کا صدقہ جتنے لوگ دعا میں موجود ہیں یا باری تعالیٰ موجود نہیں انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو تمام کے دلی ارادوں سے واقف ہے, تمام کی آرزوؤں کو پورا فرما, تمام کی خالی جھولیوں کو ان کی مرادوں سے معمور فرما. الہی جتنے بے اولاد ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں انہیں صاحب اولاد بنا, اولاد نرینہ عطا فرما. جتنے صاحب اولاد ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں انہیں اپنی اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یا باری تعالیٰ جتنے تنگ دست ہیں انہیں وسیع رزق حلال عطا فرما. جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. ہم میں سے ہمارے اعزاء اقرباء رفقاء میں سے جتنے بیمار ہیں یا قرض میں مبتلا ہیں الہی ان کی بیماری کو ختم فرما, ان کو قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما. یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرما. یا باری تعالیٰ یہ پاکستان رمضان میں لیلۃ القدر میں عطا کیا تھا یا باری تعالیٰ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا باری تعالیٰ اس ملک کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطروں سے محفوظ فرما. یا باری تعالیٰ اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. یا باری تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرما. جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے الہی انہیں ظلم و بربریت سے نجات عطا فرما. یا باری تعالیٰ اسلام کا غلبہ فرما. الہی جس طرح تو نے ہمارے سروں کو غیر کے آگے جھکنے سے بچایا اسی طرح ہمیں اپنے ہاتھوں کو غیر کے آگے پھیلانے سے بچا. الہی ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے, جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کی آرزو کو ہمارے دلوں سے دور فرما. یا باری تعالیٰ ہم ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ ادارہ کوہ نور کی یا باری تعالیٰ خیر فرما, اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. الہی جتنے افراد یہاں کام کرتے ہیں ان کی جتنی ٹیم ہے تمام کی جائز حاجات و تمنات کو پورا فرما. جتنے یا باری تعالیٰ سربراہ ہیں ادارے کے انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. یہاں کام کرنے والے تمام افراد کو آپس میں پیار محبت اور اخلاص عطا فرما. الہی اس ادارے کو اور ہمیں حاسدوں کے حسد سے, شریروں کے شر سے اور برے لوگوں کی بدنگاہی سے محفوظ فرما. الہی ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما, جان مال کی حفاظت فرما. ہم سب کو جادو ٹونا اسیب اور ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرما. یا باری تعالیٰ ہم پر وہ آزمائش مسلط نہ فرما جس میں پورا اترنے کی ہم صلاحیت نہیں رکھتے, طاقت نہیں رکھتے. الہی خطا کار ہیں, شرمسار ہیں, گناہ گار ہیں لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں. الہی ہم پہ رحمت فرما, ہم پہ کرم فرما. الہی ہماری بخشش فرما. یا باری تعالیٰ ہم سے بھول چول میں جو خطا سرزد ہو جاتی ہے الہی اس پہ پکڑ نہ فرما, اپنی رحمت شامل حال فرما. الہی تیرا فرمان ہے کہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے. یا باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما. یا باری تعالیٰ ہمیں ایک دوسروں کے دکھوں میں برابر کا شریک ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی کرم فرما, رحم فرما. یا باری تعالیٰ خیر کے چاہنے والے ہیں, خیر کے طلبگار ہیں, خیر فرما. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے. صلی اللہ تبارک و تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.